होश रुबा از कलम नाइला तारिक एपिसोड 8। जायनमाज और तस्बीह अपनी जगह पर रखकर इसने वॉल क्लॉक में वक्त देखा। 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था। कमरे से बाहर आकर इसने लाउंज की तरफ देखा जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। यमुना तो इस वक्त तक सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी। नीचे जाने का इरादा तर्क करके वो धीरे धीरे हाल अबूर करती टेरेस पर आ गई जहाँ की लाइट्स ऑफ थीं। सर्द हवा के झोंकों ने झरझरी दौड़ा दी थी। अपने गिर्द बाजू लपेटे वो बाउंड्री के करीब आती सामने लॉन के सरसब्ज वसी खित्ते की जानिब लगी महफिल को देख रही थी। लॉन की तरफ तमाम लाइट्स ऑन थी। मानूस चेहरों को वो दूर से ही पहचान सकती थी। अपने बहुत से कजन्स के दरमियान याकूत और ज़ारा सबसे ज़्यादा नुमायाँ थे। कुछ देर तक वो वहाँ खड़ी हवा के दोष पर लॉन की तरफ से आती ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ों और कहकों को सुनती रही और फिर पलटकर वापस हॉल में आ गई। थकन इसे थी मगर नींद नहीं आ रही थी, सो कमरे की तरफ जाने के बजाय वो हॉल के कद आदम साइज़ के ग्लास विंडो के करीब रखे गदाज फैंसी काउच पर आ बैठी। वो काउच के ऊंचे बाजू से सर टिकाकर दीवार पर सजी इस बड़ी सी पेंटिंग को बगौर देखने लगी थी, जिसमें रंगों के हसीन इम्तजाज से कुदरती मनाजिर को बड़ी दिलकशी से पेंट किया गया था। कुछ देर गुजरी थी जब वो चौंक कर सीधी हुई सीढ़ियों की जानिब से ऊपर आते गाजी को देखने लगी। वो हैरान हुई थी कि गाजी दोनों हाथों में मग थामे इसकी सिमत आ रहा था। मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने के इरादे से कमरे से निकला था तो तुम मुझे टेरेस पर नजर आई, इसलिए तुम्हारे लिए भी बना ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए वो मग इसके हवाले करता दाईं जानिब मौजूद सोफे पर विराजमान हो गया। आप बाहर सबके दरमियान नहीं गए? वो पूछ रही थी। नहीं, बस मूड नहीं था। तुम अकेली टेरेस पर थी, इन सब के पास बाहर चली जाती, बोरियत हो रही होगी। नहीं, थकन महसूस हो रही थी तो बाहर जाने का दिल नहीं चाहा। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोलकर कॉफ़ी की तरफ मतवज्जा हुई। मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? बिला झिझक बता दो। गाजी ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा। बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ आपसे बात करने का मौका मिल गया। कुछ बताइए साहिवाल के बारे में। याकूत ने बताया था आपके अब्बू अपनी फैमिली के साथ वहीं हैं। आप तो जाते रहते होंगे साहिवाल? अजवा ने पूछा था। नहीं, बहुत कम जाना होता है मेरा, फ़ोन पर तो राब्ता रहता है। गाजी ने मुख्तसर जवाब दिया। भाई बहन कितने हैं आपके? 2 भाई हैं। दरअसल मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं कोई 2 साल तक इनके साथ रहा मगर फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ मामू के पास आ गया। क्यों यहाँ आ गए? दूसरी अम्मी की वजह से? अजवा ने पूछा। हाँ, ये भी वजह हो सकती है। अम्मी के जाने के बाद मेरा इस घर में, इस शहर में रहना मुश्किल हो गया था। अब्बू से यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिलने वाली थी, सो इजाज़त के बगैर ही आ गया। यहाँ सब ने इतनी मोहब्बत दी कि अम्मी के जाने का गम हल्का हो गया। बड़े मामू के बाद हाज भाई और आप ही ने याकूत और दानी से ज़्यादा मुझे मोहब्बत और अहमियत दी। सही मायनों में मेरी नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ इस घर में आकर हुआ है। वाकई यहाँ सब छोटे बड़े बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत करने वाले हैं। अजवा ने भी इसकी तायद की थी। भाइयों से और दूसरी अम्मी से आप अब तक कैसे ताल्लुक़ रखे हैं? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी कुछ देर पहले मैं इन सब से ही बात कर रहा था। घर पर बुला रहे हैं सब, क्योंकि 6 माह से मैं वहाँ नहीं गया। तो आप इन सबको भी यहाँ शहर बुला लें, अगर वो राज़ी हों तो। अजवा ने मशवरा दिया। मैं तो यही चाहता हूँ, इसी नीयत से एक घर भी तमीर करवा रहा हूँ। 2-4 महीने में तैयार हो जाएगा। साहिवाल अपने बहन भाइयों की वजह से अब्बू नहीं छोड़ेंगे। बस ये हो सकता है कुछ दिन यहाँ आकर गुजार लें। दोनों भाई अभी छोटे हैं, वो ज़रा समझदार हो जाएं तो फिर देखते हैं। गाजी के कहने पर वो बस मुस्कुराई थी। तभी ऊपर आते याकूत ने दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। तुम दोनों यहाँ हो? मैं तो तुम दोनों का बाहर इंतज़ार करते करते। करीब आता याकूत एकदम रुककर इसे देखने लगा था, जो काउच से उठी थी और टेबल पर से गाजी का भी खाली मग उठा लिया था। मैं ये किचन में रख कर आती हूँ। गाजी से मुखातिब वो किसी भी जानिब देखे बगैर आगे बढ़ गई थी। दूसरी जानिब काउच पर बैठा वो गाजी की तरफ मतवज्जा हो गया, मगर अजवा का यूं इसके आते ही उठकर चले जाना इसे चौंका गया था। कुछ देर बाद वो ऊपर आई और हॉल की तरफ आने के बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। याकूत हैरान था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि अजवा इसे नज़रअंदाज कर रही है, मगर इसकी वजह वो समझ नहीं पाया था।
صبح نماز کے بعد بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ 8 بج رہے تھے جب وہ چائے کی طلب میں نیچے آئی۔ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے حاج حسب معمول اخبار کی ورق گردانی کر رہے تھے، جبکہ کچن میں یمنا ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ ناشتے کی تیاری میں مدد کروانے لگی۔ تبھی باہر سے زارا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ گھر پر چائے خاموشی جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ اس وقت وہ یمنا کے ساتھ مل کر ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگا رہی تھی اور زارا جانے کس موضوع پر ہاتھ سے بحث کر رہی تھی کہ اسی دوران یاقوت اور غازی آگے پیچھے چلے آئے۔ آج صبح صبح کیسے درشن دے دیے؟ ضرور کوئی ایمرجنسی ہے، میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ اپنی کرسی سنبھالتے غازی نے مسکراتی نظروں سے زارا کے تاثرات دیکھے۔ تم سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے تمہیں معذرت کا موقع میں نے دینا ہی نہیں ہے مسٹر۔ زارا نخوت سے بولتی اپنی ساتھ والی کرسی پر بیٹھے یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی۔ یاقوت، تم مجھے بینک ڈراپ کرتے جانا پلیز، اور کوئی دستیاب نہیں، اور میرا آج بینک میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ انکار مت کرنا، میری روزی روٹی کا سوال ہے۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اب ایسی رونی صورت تو نہ بناؤ صبح صبح، ورنہ سارا دن جانے کیسے گزرے گا۔ یاقوت نے کہا تھا معمول سے زیادہ اچھا گزرے گا، فکر نہ کرو، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ یاقوت کچن سے باہر آتی یمنا کے عقب میں اجوا کی طرف متوجہ ہوا۔ اجوا، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یاقوت نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، مگر اس وقت وہ چونک اٹھا جب اجوا اس کی بات نظر انداز کرتی ٹیبل کی دوسری جانب غازی کے برابر جا بیٹھی۔ تم نے جانے کیوں بینک کی خشک جاب کا درد سر پالا ہوا ہے؟ شوق پورا نہیں ہوا ہے تو کوئی اور جاب کر لو۔ یمنا نے زارا کو آج پھر ٹوکا اور وہ پھر شروع ہو گئی بینک کی جاب کا دفاع کرنے۔ دوسری جانب خاموشی سے ناشتہ کرتے یاقوت کی مکمل توجہ اجوا پر تھی، جو لا تعلق سی بیٹھی نظر جھکائے چائے کی سپ لے رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اپنا خالی مگ اٹھا کر کچن میں چلی گئیں۔ یاقوت کی پرسوچ آنکھیں اس کے تعاقب میں گئی تھیں، جو کچن سے نکلتی ہال سے بھی چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں صفائی کے لیے آنے والی ملازمہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل اور کچن وغیرہ سمیٹنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی، سو اسے یہی بہتر لگا کہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ نیچے اس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ زارا کی موجودگی میں وہ پس منظر پر چلی جاتی ہے۔ شام کی چائے کے وقت وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں یمنا اور حاج کے علاوہ صرف غازی ہی دکھائی دیا۔ چائے کا موڈ نہیں تھا، سو کچھ دیر لاؤنج میں رک کر باہر نکل آئی۔ شام بہت خوبصورت اور خوشگوار تھی۔ لان میں بکھرا سبزہ لہلہاتا آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ برآمدے کے سٹیپس اترتی وہ ذرا ٹھٹکی تھی۔ بائیں جانب قطار سے موجود گھروں کی آخری عمارت کے برآمدے میں یقیناً وہ زارا تھی، جبکہ اپنی جانب پشت ہونے کے باوجود یاقوت کو پہچان گئی تھی۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گفتگو میں مصروف تھے۔ سیرت سے وہ اس جانب سے نگاہ ہٹاتی، دائیں جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنی بائک کے کل پرزے چیک کرتا ارد گرد سے ہی غافل تھا۔ امیر حمزہ کی بلند گنگناہٹیں اس وقت دم توڑ گئیں جب اجوا اس کے سر پر پہنچی۔ گڑبڑا کر سلام چھاڑتے امیر حمزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کی طرف کیوں آ گئی ہے۔ دوسری جانب سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اجوا نے ناگوار نظروں سے اس کی بائک کو بھی دیکھا۔ تمہیں کوئی کام دھندہ نہیں ہے؟ جب دیکھو اس منحوس بائک کی سیوا میں مگن نظر آتے ہو۔ کتنے نفلوں کے ثواب ملتے ہیں اس کی خدمت کرنے سے؟ ہاں، ماں باپ کی خدمت کرتے جان جاتی ہے۔ ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں تو سیر سپاٹے دوست یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بائک جنت میں نہیں لے جائے گی۔ خوش نصیب ہو ماں باپ سلامت ہیں، جاؤ جا کر ان کو خوش رکھو، ان کے پیر دباؤ، دھو کر پیو۔ تم جیسی ناخلف اولادیں پال کر ہٹی کٹی کر دی ہیں انہوں نے۔ اس کی لگاتار گھڑکیوں جھڑکیوں پر امیر حمزہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ آئندہ مجھے اس بائک کی ناز برداریاں اٹھاتے نظر مت آنا۔ تم ہی سے بات کر رہی ہوں، آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اور وہ کہاں ہے تمہارا جوڑی دار ترنگ بھڑا شیطان؟ وہ ادھر، وہ یاقوت بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ امیر حمزہ جو ہونک بنا اسے سن رہا تھا وہ مشکل درمیان میں بولا۔ رک کر اجوا نے پلٹ کر دیکھا، زارا کے گھر کے باہر کھڑا یاقوت اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ واپس رخ بدلتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے نہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے اتنی عزت سے کہاں بلا سکتے ہیں وہ؟ امیر حمزہ بے اختیار بولا۔ شرم تو نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے؟ اجوا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ اور یہ کون سا اکلوتا گلاب کا پودا ہے اس سارے ٹبر میں جو تمہاری ملکیت ہے؟ اب وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ جب سے میرے گلاب کے پودے کا پھول دانی نے آپ کو دیا ہے تب سے ہی وہ نیلی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ دھمکیاں دے کر لے گئی ہے وہ اکلوتا گلاب کا پودا۔
امیر حمزہ نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ گلاب کا پھول نہ ملا تو پورا گملہ ہی اٹھا کر لے گئی۔ کہاں رکھا ہے نشاندہی کرنا؟ میں اٹھا کر لے جاؤں گی، بالکنی میں رکھوں گی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر نیلی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی پنجے جھاڑ کر۔ مجھے پنجے بھی کترنے آتے ہیں اور پر بھی۔ اصل مالک اس گملے کے تم ہو، تمہاری اجازت مل گئی کافی ہے، اٹھا کر لے جاؤں گی، وہ جل کر مرتی رہے میری بلا سے۔ ناگواری سے بولتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ امیر حمزہ نے سکون کی سانس بھری تھی۔ دوسری جانب تیز قدموں سے اس کی جانب آتے یاقوت نے اسے روکنے کے لیے پکارا بھی تھا، جو اسے نظر انداز کیے اپنے پورشن کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اجوا رک کر متوجہ ہوئی۔ کہاں گم ہو آج؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ زارا نے چائے پر روک لیا تھا۔ زارا چاہ رہی تھی تم بھی جوائن کرو، اسی لیے تمہیں بلا رہا تھا وہاں، تم نے دیکھا تو تھا۔ مجھے لگا تم امیر حمزہ کو بلا رہے ہو، اور چائے تو پی چکی ہوں، تم جاؤ۔ ویسے بھی تم دونوں کی باتوں میں مجھے دخل دینا اچھا نہیں لگے گا۔ بھابھی سے معلوم ہوا تم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور پھر وہ 2 ماہ کے ٹرپ کے بعد آئی ہے، بہت سی باتیں تم دونوں کے پاس جمع ہوں گی، میں کیا کروں گی درمیان میں بیٹھ کر؟ جاؤ تم، وہ بیچاری تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ اجوا کے متوجہ کرنے پر بھی وہ بس حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جس کے سامنے سے ہٹتی تیز قدموں سے گھر کی سمت بڑھ گئی۔ شام گہری ہوئی تو ہلکی رمجھم تیز بارش میں بدل گئی۔ اپنے کمرے تک محدود وہ کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ سرد ہواؤں نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ دھیمی ہوتی بارش کا شور معدوم ہونے لگا۔ کھڑکی بند کر کے وہ پیچھے ہوئی تھی کہ باہر سے ابھرتی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ زارا کی چہکتی آواز وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ تب ہی زوردار دستک اس کے کمرے کے دروازے پر ابھری۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے حسب توقع زارا کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا ہو گیا یار تم سب کو؟ اتنے قاتل موسم میں تم سب کمروں میں گھسے کمبلوں میں دبکے ہوئے ہو؟ اجوا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچتی وہ غازی کو بھی گھور رہی تھی، جو مارے باندھے جیکٹ ہاتھ میں لٹکائے اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ غازی، شکل تو فریش کر لو، بے فکر رہو، تمہاری جیب سے ڈنر نہیں کرنے والے ہم۔ غازی کے تاثرات پر زارا ہنستی ہوئی بولی، اور پھر اجوا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اجوا، یاقوت آج میرے لیے حاتم تائی بن گیا ہے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ ہمارے ساتھ، بس ایسے ہی چلو، کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ زارا عجلت میں بتا رہی تھی، جبکہ اجوا نے دوبارہ ریلنگ کے پاس سینے پر بازو باندھے کھڑے یاقوت کی جانب دیکھا، جو گہری سنجیدہ نظروں سے بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نہیں جا سکوں گی، سر میں درد ہے، طبیعت کچھ اچھی نہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کرتی اپنا ہاتھ دھیرے سے زارا کی گرفت سے نکال گئی۔ ارے بھائی، باہر نکلو گی طبیعت بہل جائے گی، سر درد دوڑن چھو ہو جائے گا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس بار سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر اسے انکار کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، مجبوری ہے ورنہ تمہیں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ زارا نے کہا، تو مجبوری کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں تمہیں بھی کہیں جانے کی، بیٹھو آرام سے گھر میں۔ غازی کو موقع مل گیا جان چھڑانے کا۔ تمہیں جان سے مار ہی دوں گی، سست انسان، سیدھی طرح چلو۔ زارا جھپٹ کر اس کا بازو پکڑتی کھینچتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ایک نگاہ بس اجوا نے اسے دیکھا، جو اس طرح اپنی جگہ موجود تھا اور جانچتی نظروں سے اجوا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سرت سے نگاہوں کا زاویہ بدل دی، وہ پلٹ کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتی وہ ڈرائنگ روم سے ابھرتی آوازوں کو سن رہی تھی۔ شاید کوئی آیا ہوا تھا۔ یمنا بھی ڈرائنگ روم میں تھی۔ دبے پاؤں چلتی وہ گھر کے باہر آ گئی۔ بھیگی بھیگی سرد کاٹدار ہواؤں نے برآمدے میں اس کا استقبال کیا۔ سردی اور بارش کی وجہ سے ہی باہر کوئی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باقی سب کے ساتھ ظاہر ہے یاقوت بھی باہر ڈنر کے لیے جا چکا ہوگا۔ زارا نے فرمائش بھی تو اسی سے کی تھی۔ دل کی اداسی بڑھنے لگی۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو گیلے فرش پر قدم بڑھاتی وہ اوپر چھت کی طرف جاتے ماربل کے سفید دودھیا زینے کی طرف بڑھ گئی۔ عقبی حصے میں اونچے شیڈ کی لائٹس نے چھت کو بھی روشن کر رکھا تھا۔ بارش میں دھلے دھلائے دودھیا چکنے فرش پر سنبھل کر قدم اٹھاتے وہ ریلنگ کے قریب آ گئی۔ طائرانہ نگاہوں سے اس نے عقبی حصے کا جائزہ لیا، جہاں خاموش ٹھٹرتے سناٹے کا راج تھا۔ میدان کی بھربھری مٹی کی بھینی سوندھی مہک ہوا کے ساتھ اس کے وجود سے ٹکراتی رگوں میں لہو منجمد کرنے لگی۔ دور میدان کے وسط میں اپنی تنہائی کی یکتائی میں سر اٹھائے کھڑا وہ خالی مکان اپنی تمام پورے اسراریت کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں، جو بالکل صاف تھا۔ ادھورا چاند رات کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ یکٹک چاند کے گرد نمایاں حالے دیکھتی وہ ارد گرد سے بے خبر تھی کہ یکدم کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے چونکا ڈالا۔
سرت سے وہ پلٹی۔ اگلے ہی پل اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سیاہ آئینک کے ساتھ سیاہ لیدر کی جیکٹ میں ملبوس وہ یاقوت ہی تھا۔ اس کا وہم نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آ رکا تھا۔ بھیگی مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ فضا میں مخصوص پرفیوم کی مسحور کن مہک بھی شامل ہوتی۔ اجوا کی اداسی دور کر گئی۔ تم یہاں کیسے؟ گئے نہیں زارا کے ساتھ؟ چہرے پر ہوا سے بکھرتی خمدار بالوں کی لٹیں سمیٹتی وہ نگاہیں چرائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں گیا۔ اس کی جھکی پلکوں پر نگاہ جمائے وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولا، میری وجہ سے کیوں ناراض کیا اسے؟ دوست ہے وہ تمہاری، بہت پرواہ رکھتی ہے تمہاری۔ میرا کیا ہے؟ مجھے عادت نہیں اس طرح باہر جا کر کھانا کھانے یا گھومنے پھرنے کی۔ اس کے گریبان پر نظر جمائے وہ سرد لہجے میں بولی تھی، وہ دوست ہے، ناراض ہو گئی تو راضی بھی ہو جائے گی۔ تم میری دوست نہیں ہو۔ تم سے جو میرا تعلق ہے وہ دوستی سے بہت آگے کا ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں ہے۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، تمہارا راضی ہونا میرے لیے اہم ہے۔ اس لیے مجھے تم یہ مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر وہ نظر نہیں اٹھا سکی۔ میرے اور زارا کے بارے میں آپی نے اور کیا کچھ کہا ہے تم سے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہی سب بتایا جو مجھے خود بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے قریب رہنا، اس سے باتیں کرنا کسے اچھا نہیں لگے گا؟ کون اس کی سنگت میں نہیں رہنا چاہے گا؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، اجوا، مجھے اس کی سنگت میں دیکھنا، میرا اس سے باتیں کرتے رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے گہرے سوالیہ لہجے پر اجوا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے گریبان پر نظریں جمائے وہ پھنسی پھنسی آواز میں وہ مشکل بول سکی تھی، جانتی ہو، مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا جب صبح ناشتے پر تم میرے بلانے پر بھی مجھے نظر انداز کرتی غازی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آج کا سارا دن تم میری نظروں سے دور چھپ کر رہنے کی کوشش کرتی رہیں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہارا یوں اجنبی بن کر میرے سامنے آنا۔ سانس روکے وہ اس کے بھاری دھیمے لہجے کو سنتی، نگاہ تک نہ اٹھا سکی تھی۔ دھیرے سے اس کے ساکت وجود کے گرد آہنی سرد ریلنگ پر ہاتھ جما کر وہ اسے اپنے حصار میں جیسے قید کرتا قدرے اس کے جانب جھکا تھا۔ جانتی ہو، مجھے تمہارا نظر انداز کرنا اور تمہیں میرا کسی اور کی طرف متوجہ دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ تو کیوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا جو بے حس و حرکت تھی۔ اپنی پیشانی پر اس کی گرم مہکتی سانسوں کی حدت سے وہ اپنے دل کو پگھلتا محسوس کر رہی تھی۔ کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی پہلی ترجیح بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ سچائی کا سامنا جب کرنا ہی ہے تو آج، ابھی، اسی وقت کیوں نہیں اجوا؟ میں یہ اقرار کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بہت دھیمے سے اس کی دل کی دنیا بدلتا وہ مزید اس کے چہرے کی جانب جھکا اور آہستگی سے اس کے ریشمی دہکتے رخسار پر اپنا چہرہ لگا دیا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے ریشمی رخسار کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتا ارد گرد سے غافل ہو رہا تھا۔ ہوا کے سرد جھونکوں سے بکھرتی سیاہ خمدار بالوں کی لٹیں اس کے مضبوط چہرے سے مس ہوتی کہ فاگے احساس سے دو چار کر رہی تھیں، جبکہ رکی سانس اور تھمی دھڑکنوں کے ساتھ پتھرائی کھڑی اجوا کو یہ قربت بد حواس کرنے لگی تھی۔ زمین جیسے پیروں کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ حواس مجمع کرتے ہوئے اس نے چہرے کا رخ پھیر کر اس کے حصار سے نکل جانا چاہا، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل اور جھکے جاتے چہرے کے ساتھ اس نے یاقوت کا ہاتھ ریلنگ سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ کوشش کرتی رہو، صبح ہو جائے گی، مگر جان نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے کہو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کے جدوجہد پر مسکراتے یاقوت نے مزید اسے تنگ کیا۔ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی، راستہ دو، مجھے جانا ہے۔ حیا سے جھکے جاتے چہرے کے ساتھ وہ جھلائے انداز میں بولی، اچھا تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ دیکھو دیکھو۔ شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے وہ دوبارہ قریب ہوتا اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس سے بچنے کے لیے پیچھے ریلنگ پر گرتی جاتی وہ اپنی ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ کتنے ظالم ہیں یہ دنیا والے، شرمیلی پڑی کو ڈائن کہتے ہیں۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شوخ لہجے میں افسوس کر رہا تھا، کوئی پریوری نہیں، میں ڈائن ہی ٹھیک ہوں۔ مسکراہٹ چھپائے وہ خفت سے بولی، اے ڈائن، میں نے ضرور کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کے اجر میں تمہیں مریخ سے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم جیسی ڈائن مریخ پر ہی دریافت ہو سکتی ہے،
اس زمین پر تو نہیں۔ یاقوت، تم چاہتے ہو میں نیچے گر جاؤں؟ میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ ہی نہیں ہٹ رہے ریلنگ سے۔ ضرور تم نے کوئی منتر ونتر پڑھا ہے مجھ پر۔ ڈائن ہو تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے اسے زچ کرنے پر تولا تھا۔ ہر منتر بے اثر ہو جائے گا۔ ذرا ادھر دیکھو نیچے، تمہارا خپتی بھائی گھوم رہا ہے۔ اجوا کے متوجہ کرنے پر یاقوت نے بھی سوئمنگ پول کی طرف امیر حمزہ کے ساتھ آتے ہی یزدان کو دیکھا۔ اب مزید میری بدماشی نہیں چل سکتی، تم بھی یہاں سے ہٹو۔ سرت سے وہ اجوا کا ہاتھ پکڑے ریلنگ سے دور ہوا تھا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ بس 5 منٹ کی واک پر ہے آئس کریم پارلر، سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواباً کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں حاج بھائی کو بتا دیتا ہوں پہلے۔ پورشن کی سمت بڑھتا وہ بولا، تبھی برآمدے میں آتے حاج ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی اجوا کا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، یاقوت نے ان کو بتا دیا، جبکہ اجوا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھی بات ہے، 5 منٹ کی واک پر تو ہے آئس کریم پارلر، آجا اجوا چلتے ہیں دونوں۔ حاج اپنے ہی روم میں بولتے، اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ تھے، جبکہ یاقوت نے بوکھلا کر اجوا کے سپاٹ ہوتے تاثرات کو بھی دیکھا۔ نہیں، اس وقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ فوراً انکار کر کے گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ حاج دنگ ہوتے یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس شاید وہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی ہوگی، یاقوت نے کہا۔ تو یہ ایک ہی بات ہوئی نا؟ حاج کی خشمناک لہجے پر وہ بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حاج سے سامنا ہو جانا ہی غنیمت تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو اور اعتماد برقرار رکھا تھا، ورنہ وہ فی الفور یاقوت کی نظروں سے کیا، سب کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر خود کو یقین کروانا چاہتی تھی کہ جو ہوا وہ کوئی خواب یا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بند دروازے سے لگی اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرتی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن خاموش جذبوں کو اس نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ یوں اچانک آنکھوں سے عیاں ہو کر خود کو منوا لیں گے۔ اس کے ہاتھ بلکہ سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اپنے ہاتھ چہرے کے گرد رکھے وہ خواب کی سی کیفیت میں چلتی ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آ رکی تھی۔ حیرت سے اس نے اپنے لبوں پر بکھری الوہی مسکراہٹ کو دیکھا۔ 2 گہری سرمگی آنکھیں اب بھی اسے اپنے چہرے پر ٹھہری محسوس ہو رہی تھیں۔ رخسار پر دھڑکنوں کو جکڑ لینے والا کھردرا تپش لمس وہ اس وقت بھی محسوس کر سکتی تھی۔ سرخ ہونے لگی تھی، وہ اپنے ہی عکس کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اقرار محبت کے ان جادوئی لمحوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب دوبارہ وہ کس طرح یاقوت کا سامنا کر سکے گی، کس طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے گی۔ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ کر وہ بے دم سی بیڈ پر گر گئی تھی۔ بند آنکھوں میں ابھرتا ایک روشن مسکراتا چہرہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا۔ تبھی فون پر آتی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یاقوت کی کال تھی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ تمہیں موقع ملا اور تم فرار ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے۔ تمہاری وجہ سے میں سب کے ساتھ باہر نہیں گیا اور تم کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ہمیں آئس کریم کھانے جانا تھا، اتنے خوبصورت لمحے نصیب ہوئے اور تم جان چھڑا گئی۔ اجوا جان لینا جانتی ہے، جان چھڑا کر فرار ہونا نہیں، وہ نخوت سے بولی۔ واقعی؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ شوق ہوا تھا۔ زیادہ بے تکلفی پسند نہیں مجھے، آئندہ خیال رکھنا، ورنہ مجھے منٹ نہیں لگے گا گلا دبانے میں۔ اب کیا فائدہ دھمکیاں دینے کا؟ وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا۔ آ جاؤ جلدی، حاج بھائی نے کہہ دیا ہے میں تمہارے ساتھ تمہیں لے چلوں۔ ابھی جانا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں ضروری ہے، اتنی اہم اور قیمتی خوشی ملی ہے مجھے، منہ میٹھا تو کرنا ہے۔ اور وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ وہ خشمگی لہجے میں بولا۔ آسمان چاند ستارے سب گواہ ہیں، تمہیں تم سے چرا لینے کی خوشی۔ اس کے جتانے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ابھی کچھ ہی وقت تو گزرا تھا ایک من چاہے شخص کی خواہش بننے کے بعد اس کے لیے تو کائنات میں رنگ ہی رنگ بکھر گئے تھے۔ برآمدے کے سٹیپس اترتا وہ غازی کی سمت آیا جو اپنا فون چیک کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اجوا کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی تمہارے ساتھ۔ ہاں یہیں تھی محترمہ، میرا انٹرویو لے رہی تھی۔ میرے آبائی شہر میں گزری زندگی سے اسے جانے کیا دلچسپی ہو گئی ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن پتہ نہیں کیا جاننے کے لیے کریت کریت کر سوال کرتی ہے۔ اللہ رحم کرے، بچا لینا بھائی، مجھے تو اپنی خیریت خطرے میں نظر آتی ہے۔ غازی کے حیران پریشان لہجے پر وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے انٹرویو کے درمیان دوست کی کال آ گئی۔ پیچھے پول کی طرف گئی تھی وہ۔ تم کیوں اسے پوچھ رہے ہو؟
میں آج اس کوشش میں ہوں کہ اسے امام صاحب کے پاس لے جاؤں. بس جیسا سوچ رہا ہوں ویسا ہو جائے. واک کے بہانے مسجد کی طرف لے جاؤں گا اسے. یاقوت بتا رہا تھا. اچھی بات ہے، جاؤ پھر دیر نہ کرو. غازی کے کہنے پر وہ سر ہلاتا اب بھی حصے کی طرف چلا آیا. جم کی طرف کھڑی وہ اسے اپنی منتظر دکھائی دی. سیاہ رنگ کے لباس پر اس نے میرون کلر کی گرم شال سر اور وجود کے گرد لپیٹ رکھی تھی. آج کی شام کچھ زیادہ ہی سرد اور ٹھٹرا دینے والی تھی. آج سوئمنگ پول ویران پڑا ہے، پانی برف ہو رہا ہوگا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ کنارے پر پیر رکھ کر پول کے پانی میں پاؤں ڈبولوں. وہ پول کے پاس سے گزرتے ہوئے بتا رہی تھی. ویسے یہ دنیا کا واحد سوئمنگ پول ہوگا جس میں مکمل لباس میں لوگ تیرتے ہیں. اس کے مسکراتے لہجے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا دھیرے سے ہنسا تھا. اسی شرط پر تو یہاں پول بنوانے کی اجازت ملی تھی. وہ بتا رہا تھا. تم سے ایک بات پوچھوں؟ گیٹ سے باہر اجوا کے پیچھے نکلتا وہ اچانک ہی بولا. پچھلی بار جب میں اور تم یہاں واک کرنے آئے تھے تو باتوں باتوں میں تم کسی شاہ صاحب کا ذکر کرتے کرتے رک گئی تھی. آج کچھ بتاؤ گی کہ وہ کون ہے؟ میں نے کسی شاہ صاحب کا ذکر کیا؟ مجھے تو یاد نہیں. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی سننے میں. وہ اتنے اعتماد سے بولی کہ حیرت سے اسے دیکھتا یاقوت مزید اس بارے میں کوئی سوال ہی نہ کر سکا، کیونکہ اس کا کوئی سوال یا فائدہ تھا ہی نہیں. کم از کم اس وقت تو اجوا نے یہ سچ قبول کرنا نہیں تھا کہ اس نے شاہ صاحب کا ذکر بے اختیاری میں ہی صحیح مگر کیا ضرور تھا. یاقوت کو اپنی سماعتوں پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اب وہ زبردستی تو اجوا کو سچ قبول کرنے میں مجبور نہیں کر سکتا تھا. سڑک کی سمت اس کے ہمراہ قدم بڑھاتا وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. وہ دونوں ابھی سڑک سے ذرا دور تھے جب ایک عجیب ہلچل سی سڑک پر دکھائی دی. ایک سفید کار مسجد سے ذرا فاصلے پر رکتے ہی 10-11 برس کا بچہ کار سے چھلاوے کی طرح نکلا. اس کے پیچھے ہی 4 مرد اسی گاڑی سے نکلے اور اس بچے کے پیچھے دوڑنے لگے، جو کبھی اچھل کر کار کے اوپر چڑھتا اور اونچی چھلانگیں لگا کر اپنے تعاقب میں دوڑنے والے ان چاروں مردوں کے نرگے سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کرتا، اور کبھی ان سے دست درازی کرتا، ٹکریں مارتا، جنونی انداز میں کہکے لگاتا. وہ چاروں مرد اس ایک کمزور سے بچے کو قابو کرنے میں ہلکان ہو چکے تھے. سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے وہ یاقوت کے عقب سے جھانکتی اس بچے کی دھما چوکڑی دیکھ رہی تھی. استغفر اللہ، یہ تو معاملہ ہی ٹیڑھا لگ رہا ہے. دھیمی آواز میں بولتے یاقوت نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو الجھی نظروں سے دیکھنے کے بعد ذرا آگے ہوتی یاقوت کے برابر آ گئی. تبھی وہ بچہ دوڑتے دوڑتے ان مردوں سے بچتا اس جانب آیا جہاں یاقوت اور اجوا کھڑے تھے. تبھی ایک حیران کن بات ہوئی. ان دونوں سے چند قدم کے فاصلے پر وہ بچہ ٹھٹک کر رکا. چند لمحوں تک خوف سے پھٹی آنکھوں سے اجوا کی جانب دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل پلٹ کر بھاگتا ہوا سفید کار کی طرف گیا اور پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گیا. حیران کھڑے یاقوت نے اجوا کو دیکھا، جو خود حیرت زدہ سی بس اسے دیکھ رہی تھی. میں پتہ کرتا ہوں معاملہ کیا ہے. یاقوت ابھی یہ بول ہی رہا تھا کہ ان 4 مردوں میں سے جو بزرگ تھے تیز قدموں سے یاقوت اور اجوا کی طرف بڑھ کر آئے. بیٹی تم کون ہو؟ وہ تم سے بہت خوف زدہ ہے. ایک ہی جملہ بول رہا ہے، باہر نہیں نکلوں گا. استانی جی ہیں وہاں، بابا صاحب سے میری شکایت کر دیں گی. بزرگ کے بتانے پر یاقوت نے دنگ نظروں سے اجوا کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے تھے. بچے پر اثرات کیسے ہوئے؟ یاقوت نے بزرگ سے پوچھا. 2 ہفتے پہلے فاتح خوانی کے لیے میں قبرستان گیا. جمعے کے دن یہ میرا معمول ہے. میرے چھوٹے بیٹے کا یہ اکلوتا بچہ ہے. میں اسے بھی اپنے ساتھ قبرستان لے گیا. بس وہاں سے کوئی شرارتی مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی. سارے گھر والوں کا چین سکون ختم ہو گیا ہے. اب کیا کیا بتاؤں. میرے بیٹے کا یہ ایک ہی بچہ ہے. اس کی ماں اس کے غم میں نڈھال پڑی ہے. باپ اس کے علاج معالجے کے لیے دن رات لگا رہا ہے. جو جہاں کہتا ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. کسی نے اس مسجد کے امام صاحب کے بارے میں بتایا. 2 بار بچے کو یہاں لانے کی کوشش کر چکے ہیں. دونوں بار اس نے وہ ہنگامہ کیا کہ پورا محلہ اس کا گواہ ہے. ماں باپ تک پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مغلظات نکلتا ہے. یہ تیسری بار ہے. بڑی مشکل سے یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. سارا راستہ اس کے تایا ماموں باپ مل کر سنبھالتے رہے ہیں. اب یہاں آ کر اس نے ادھم مچا دیا. بزرگ بڑے دلگیر انداز میں تفصیل بتا رہے تھے. کیا وہ مسلمان ہے؟ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یاقوت نے پوچھا. کلی کتب نام بتاتا ہے اپنا. سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے. حرکتوں اور باتوں سے یہی لگتا ہے جنات کا بچہ ہے. بزرگ بتا رہے تھے کہ تبھی یاقوت چونک کر اجوا کی طرف متوجہ ہوا، جو خاموشی سے اس سفید کار کی سمت چلی جا رہی تھی.
رکو، کہاں جا رہی ہو؟ یاقوت بوکھلا کر اس کے پیچھے جاتا ایک لمحے کے لیے مسجد کے دروازے پر آتے امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ کے کھلے دروازے پر ہاتھ ٹکا کر اجوا نے اس بچے کو دیکھا جو اسے گاڑی کے قریب آتا دیکھ کر مزید سکڑ کر دوسرے کونے میں دبک گیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ ہو رہا تھا اور خوفزدہ آنکھیں اجوا پر ٹھہری تھیں۔ بیٹی، یہ شانت بیٹھنے والا نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر سہم گیا۔ اسے کہو امام صاحب کے پاس چلے، یہ تمہاری بات مان لے گا۔ وہی بزرگ جو اس بچے کے دادا تھے التجائی انداز میں اجوا سے بولے، کلی، وعدہ کیا تھا تم نے بابا صاحب سے، کسی کو پریشان نہیں کرو گے، بھول گئے اپنا وعدہ؟ اس طرح باز نہیں آؤ گے تم۔ اب بھی بابا صاحب کو خبر کرتی ہوں، جانتے ہو وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ اجوا کے سخت لہجے پر بچے کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ کون کلی؟ میں کلی نہیں ہوں۔ بچہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا سہمی آواز میں بولا، جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے اپنی روحانی ماں کے ساتھ، سیدھی طرح امام صاحب کے پاس جاتا ہے یا میں جاؤں بابا صاحب کے پاس؟ تیرے ماں باپ کے سامنے یہ سب بتاؤں گی۔ بابا صاحب کا پتہ ہے نا، پہلے ہاتھ جلائیں گے تیرے اور زبان بھی کاٹیں گے۔ بہتر یہی ہے امام صاحب کے پاس جاؤ اور معافی تلافی سے معاملہ ختم کرو۔ باہر آؤ، اب پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان شریف لوگوں کو۔ اجوا کے غصیلے انداز پر وہ بچہ تذبذب کے ساتھ اپنی جگہ سے آگے بڑھا تو اجوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ بچے کے باپ، تایا اور ماموں حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اجوا نے قریب ہی کھڑے بچے کے دادا کو اس بچے کا ہاتھ تھمایا۔ اسے امام صاحب کے پاس لے جائیں، میں یہی ہوں، پریشان کرے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اجوا کی ہدایت پر وہ بچے کو باقی افراد کے ساتھ فوراً مسجد کی سمت بڑھ گئے۔ ان سب کو اندر صحن کی طرف جانے کا اشارہ کر کے امام صاحب یاقوت کی طرف متوجہ ہوئے جو اجوا کے ساتھ ان کے قریب آ گیا تھا۔ اجوا، یہ امام صاحب ہیں۔ یاقوت کے متعارف کروانے پر اجوا نے ان کو سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تم سے ڈرتا ہے، اس لیے تمہاری بات مان گیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ امام صاحب اجوا سے براہ راست سوال کر رہے تھے، جبکہ یاقوت کی نظریں امام صاحب کے ہاتھ میں تیزی سے حرکت کرتی تسبیح پر تھیں۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، بظاہر وہ اجوا سے بات چیت کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہچکچاؤ مت بیٹا، ہم سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، کہو تو ہم بتا دیں کہ وہ تمہارا شاگرد رہ چکا ہے۔ بابا صاحب کے پاس آنے والے بچوں کو تم ہی قرآن پڑھاتی ہو نا؟ امام صاحب زیر لب مسکراتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اجوا کا چہرہ ایک پل کے لیے فک ہوا تھا۔ چور نگاہوں سے اس نے یاقوت کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، ایسا ہی ہے، میں اسے اس کے نام سے پہچان گئی تھی۔ اسے یہ چیز خوفزدہ کر گئی کہ میں بابا صاحب سے اس کی شکایت کروں گی اور پھر اسے ضرور سزا مل کر رہے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، کیا خیال ہے تمہارا، ڈانٹ ٹپٹ سے بات بن جائے گی یا اس بچے اور اس کے خاندان کے لیے وبال بننے کی ٹھانے بیٹھا ہے وہ؟ امام صاحب نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بہت شرارتی ہے، مگر ڈانٹ سے ہی ڈر جائے گا اور سزا دینے کا بولیں گے تو بچہ پیچھا چھوڑ دے گا۔ اجوا کے کہنے پر سر ہلاتے ایک بار پھر زیر لب مسکرائے تھے۔ اپنے اس شرارتی شاگرد کے بارے میں یاقوت کو ضرور آگاہ کر دینا، وہ تجسس میں بے چین ہو رہا ہوگا، اسے بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب ہم جا کر ذرا اس سے بات کر لیں، تم دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ امام صاحب الوداعی کلمات ادا کرتے پلٹ کر مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ اجوا کے ہمراہ خاموشی سے سڑک کراس کر کے میدان کی حدود میں داخل ہوا۔ اجوا منتظر ہی رہی، مگر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ یاقوت، میں تمہیں… اجوا نے خود ہی پہل کرنی چاہی، مگر یاقوت نے اشارے سے مزید کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ ہم کسی اور وقت سکون سے بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ یاقوت کے کہنے پر وہ خاموش ہوئی، دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ اجوا، آپ ہی کا رویہ اب تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیا تمہیں ان سے کوئی شکایت ہے؟ یاقوت کے اس غیر متوقع سوال نے اسے حیران کیا تھا۔ ان کا رویہ؟ ان کا مزاج مجھے ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ کبھی وہ بہت خیال کرنے والی، میری فکر کرنے والی نظر آتی ہیں اور کبھی بہت ہی سرد مہر ہو جاتی ہیں۔ شاید کمی کہیں مجھ میں ہی ہے، میں ہی اپنے اور ان کے درمیان سے دیوار کو گرا نہیں پا رہی۔ میرا یقین کرو، میں دل سے چاہتی ہوں میرے اور ان کے درمیان وہی اپنائیت قائم ہوں جو ان کے اور نیلم کے درمیان ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں ہو سکے اب تک۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، نہ کبھی میں اس سب کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی، اجوا، میں تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اپنے طور پر آپ ہی سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ فطرتاً وہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی ہیں، مگر شادی کے طویل عرصے کے باوجود
اولاد سے محرومی نے ان کے مزاج میں کرواہٹ سی گھول دی ہے۔ کبھی کبھی وہ واقعی ایک خول میں خود کو محصور کر لیتی ہیں، چڑچڑی اور سرد مہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حاج بھائی بھی ان کے اس رویے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ مگر ہم سب وجہ جانتے ہیں، ان کی بے بسی کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو تنہا چھوڑنے کے بجائے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اجنبیت کی دیوار گرا کر تم ان کا دل اپنی جانب مائل کر لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں جب میں آپ ہی سے تمہارے اور اپنے بارے میں بات کروں تو مجھے ان کی ناراضگی یا مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھ سے ایسا کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ تھا اس کے گمبھیر لہجے میں کہ اجوا مزید کچھ بول نہ سکی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میری خواہش مناسب نہیں؟ کیا میں تم سے یہ امید نہ رکھوں کہ تم اور آپ ہی؟ میں تمہاری امید کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، نہ ہی اپنی طرف سے تمہیں مایوس ہونے دوں گی۔ میں صدقے دل سے ہر اس انسان کو اپنا بنانے کی کوشش کروں گی جس سے تمہارا گہرا تعلق ہے۔ اجوا کے کہنے پر یعقوب نے تشکر امیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں گھر سے کچھ فاصلے پر تھے جب کھلے گیٹ سے باہر آتی نیلم کو دیکھ کر اجوا کا اچھا خاصا مزاج درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے، مگر اس لڑکی کو جھیلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اجوا کے بیزار انداز پر بے ساختہ وہ مسکرایا تھا۔ تبھی حسب توقع نیلم جو پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے ان دونوں کو گھور رہی تھی، تن فن کرتی آگے بڑھ کر یعقوب کا راستہ روک گئی۔ بھائی ذرا سائڈ میں ہو کر بات سنو، پرائیویٹ بات ہے، جتانے والے انداز میں اجوا کو بھی گھورتی یعقوب کا بازو پکڑ کر 2 قدم دور لے گئی۔ بڑی واقعی شوقی ہو رہی ہیں ویدر آف دی واچ میں۔ اس کو یہ بھی تو سمجھاؤ تمہاری کون ہوں میں، تمہارے گھر میں رتبہ کیا ہے میرا، اور یہ کہ تمہارے بھائی کی بچپن کی منگیتر ہوں۔ بتاؤ تو صحیح اس کو، کل موہی کسی طرح تو میرے روب میں آئے۔ وہ دیکھو ابھی بھی کیسی قینتوز نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ چپ رہو، عزت دو گی تو عزت ملے گی۔ یعقوب نے اسے جھڑکا۔ اور کون سے رتبے کی بات کر رہی ہو؟ اپنے خیالی محل بناتی رہو، ہم اپنا بھائی قربان نہیں کرنے والے۔ نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ۔ خبردار جو آئندہ کبھی میرا برین واش کرنے کی کوشش کی یا میرے بھائی پر نظر رکھی، میرا بھائی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ یعقوب نے سارا لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر جس طرح اسے ٹکا سا جواب دیا، ایک پل کو تو صدمے سے اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ بھڑک اٹھی۔ لو بھائی، ساری دنیا کی حسیناؤں کا حق مار کر لمبی لمبی گھنی پلکیں نشیلی کٹیلی آنکھوں پر سایہ فگن رکھنے والے اپنے گلابی ہیرو کی زبان بھی تڑ تڑ چلنے لگی، ایک ڈائن کی سنگت میں۔ حلق کے بل تقریر شروع کرتی نیلم کا رخ اجوا کی طرف ہوتا دیکھ یعقوب بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اجوا ناگواری سے سر جھٹکتی گیٹ کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ یعقوب کے پکارنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ ناراض کر دیا اسے۔ یعقوب نے ایک چپت نیلم کے سر پر لگائی۔ 1 منٹ، یہ آپ کو اس کی اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بھائی کی بہن ہے؟ نیلم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جو گیٹ کی سمت جاتے جاتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ یعقوب کے معنی خیز لہجے اور مسکراہٹ پر وہ بھگ سے اڑتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ میں 2 منٹ نہیں رہ سکتی اس ڈائن کی سنگت میں، اور تم ساری زندگی کے لیے اسے میرے سر پر منڈنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ لیکن میں بھی نیلم ہوں۔ خبردار جو اپنے سازشی دماغ چلایا یا زبان کھولی، ورنہ دوسرا کوئی سسرال ڈھونڈ لینا۔ میں اپنے بھائی کی بارات تمہارے گھر نہیں لاؤں گا۔ یعقوب کی اس دھمکی پر وہ لب بھینچے سے گھورنے لگی۔ مجھے گھور رہی ہو؟ آنکھیں نیچی کرو ورنہ ایک لگاؤں گا الٹے ہاتھ کا۔ ہونے والے جیٹ جی کی عزت کرنا سیکھو۔ کرتی تو ہیں عزت، اب کیا پلکوں پر اٹھا کر گھوموں تمہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم نے یہ پلکیں کہاں سے لگوائی ہیں؟ نکال کے دکھاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں پر حملہ آور ہوئی جو بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنے بچاؤ کرتا تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ زارا کی آمد زور و شور کے ساتھ ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ یمنا کو آج حاج کی کسی قریبی دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے جانا ہے۔ لاؤنج میں غازی اور یعقوب اپنے ایک کزن کے ساتھ بیٹھے میچ دیکھنے میں مگن تھے۔ زارا یمنا کے کمرے میں ان کی ساڑی پریس کر رہی تھی جبکہ یمنا کچن میں تھی۔ زارا سے خیر خیریت پوچھ کر وہ کچن میں چلی آئیں جبکہ یمنا رات کے کھانے کی تیاری کے ساتھ چائے بھی بنا رہی تھیں۔ بھابھی آپ یہ سب چھوڑیں، میں کر لوں گی، آپ جا کر تیاری شروع کریں۔ ارے نہیں، بس ہو گیا سب، زارا ہے نا، فٹ فٹ ریڈی کر دے گی مجھے، یمنا مصروف سے انداز میں بولی۔ اتنے کام کرنے کے بعد تیار ہو کر بھی کہیں تھکی ہوئی نہ دکھائی دی آپ۔
مجھے ابھی زارا نے بتایا کہ آپ کو تقریب میں جانا ہے. پہلے پتا ہوتا تو میں سارے کام خود کر لیتی. ساڑی کو سیٹ کرنے میں ہی آپ کو بہت وقت چاہیے ہوگا، وہ دوستانہ لہجے میں بولی تھی. آج کا پہلے ارادہ نہیں تھا جانے کا، اب اچانک آفس سے آ کر کہا جانا ضروری ہے، اس لیے سب جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے. ویسے بھی مجھے اپنے کچن کے سارے کام خود ہی کرنے کی عادت ہے. تم نے خود دیکھا کہ ملازمہ صرف برتن دھونے کے لیے کچن میں آتی ہے. تم ایسا کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد زارا کے ساتھ اس کی طرف چلے جانا. گھر میں لڑکے ہوں گے تو تنہا تمہیں بھی یہاں رکھنا مناسب نہیں لگے گا. فکر مت کرنا، تھوڑی دیر کی بات ہوگی، تمہاری وجہ سے ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے. یمنا اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی. کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑی انہیں ٹرالی پر چائے کے لوازمات رکھتا دیکھتی رہی. جب وہ اسے کسی قسم کی مدد ہی نہیں لینا چاہتی تھیں، تکلف میں اسے الگ ہی رکھنا چاہتی تھیں، اسے اپنے معاملات سے، تو وہ کیسے زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی. یمنا چائے کی ٹرالی لے کر کچن سے نکلی تو وہ خود بھی ان کے پیچھے نکل آئی. لاؤنج کی طرف نظر جاتے ہی اسے جانے کیوں کرنٹ سا لگا. صوفے پر بازو پھیلائی یاقوت نیچے فلور کشن پر بیٹھا اسکرین کی طرف متوجہ میچ دیکھتا زارا کی بات بھی سن رہا تھا، جو صوفے پر بیٹھی یاقوت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے دھیرے دھیرے تھپ تھپاتی جانے کس موضوع پر بول رہی تھی. اجوا کو بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا. فوراً ہی ان دونوں پر سے نگاہ ہٹاتی وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل جانا چاہتی تھی کہ تبھی زارا کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا. اجوا، تمہارے پاس کچھ کاسمیٹکس وغیرہ ہے؟ آپ ہی کو اچھا سا میک اپ کرنا ہے، مگر ان کے پاس بھی فاؤنڈیشن اور لپسٹک کا کوئی اچھا شیڈ باقی نہیں بچا. میرے پاس کچھ کاسمیٹکس، میں لے آتی ہوں سب. مجھے تو شوق نہیں استعمال کا، تم دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کچھ کام آ جائے. وہ بولی تھی. ٹھیک ہے، تم لے کر آ جاؤ، میں آپ ہی کے کمرے میں ہی ہوں. زارا سے تاکید کرتی واپس گئی، جبکہ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. کاسمیٹک سے بڑا پڑا سا بیگ کھولتے ہی زارا کی آنکھیں پھٹ گئی. خدا کو مانو اجوا، یہ کچھ کاسمیٹکس ہے؟ انبار رکھا ہوا ہے تم نے، اور وہ بھی اتنی عمدہ برانڈز کا. ایک ایک پروڈکٹ کا جائزہ لیتی زارا شدید صدمے میں تھی. روزمرہ کی چیزیں تو استعمال کرو، سب ایسے ہی بند پڑا ہے. کتنی ناقدری کر رہی ہو. مجھے زیادہ شوق نہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اس میں سے تم جو چاہو اپنے لیے نکال لو، اچھا ہے تم ہی استعمال کر لو گی. وہ مسکرا کر بولی. میرا بس چلے تو یہ سارا سامان ہی لے جاؤں، لیکن میں تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے والی. کچھ چیزیں ضرور لوں گی، اور تمہیں بھی روز کیا چیز کیسے استعمال کرنا ہے الگ کر کے سمجھاتی ہوں. کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری اسکن بہت اچھی ہے، مگر اسے دیکھ بھال کی بھی تو ضرورت ہے. کلینزنگ کرنا کون سا مشکل کام ہے. خشمناک لہجے میں سے ڈپٹ کر زارا نے روزانہ کے استعمال کے لیے کچھ کاسمیٹکس علیحدہ کر کے اس کے حوالے کی. اس دوران یمنا ڈریسنگ روم سے زیبتن کی ہوئی ساڑی سنبھالتی باہر آئیں. زارا نے ان کا ادھورا رہ جانے والا میک اپ مکمل کرنا شروع کیا. بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ خاموشی سے یمنا کو دیکھتی رہی. نیوی بلو شیفون جارجٹ کی ساڑی جس پر نازک اور نفیس سلور ایمبرائڈری دمک رہی تھی، ساتھ ہی نیو نیوی بلو ویلویٹ کا فل سلیو لیس فٹڈ بلاؤز ان پر بہت جچ رہا تھا. یہ رنگ، یہ ساڑی ان کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے. یہ کیا کر رہی ہو زارا؟ کون سے جہنم کے بدلے لے رہی ہو؟ گنڈا گولا بنا دیا ہے تم نے آپ ہی کو. کھلے دروازے سے اندر آتے غازی نے مصنوعی ہیبت سے کہا تھا. فضول مت بولو، اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے، حاج بھائی تو پہچان ہی نہیں سکیں گے اپنی بیگم کو. زارا فخریہ انداز میں بولی. وہ نہیں پہچان سکیں گے یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. غازی نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ یمنا کو دیکھا جو آئینے میں اسے گھور رہی تھی. مجال ہے جو یہ لوگ مجھے سجتا سنورتا دیکھ لیں، ساس نند کی طرح جلتے توے پر لوٹ جاتے ہیں. یمنا کے جلے کٹے انداز پر بے ساختہ غازی نے ہنسی روکتے ہوئے اجوا کو دیکھا. سن لو نند، تم تو مسکرا رہی ہو، بھابھی صاحبہ تمہیں تانا دے رہی ہیں. غازی اسے مخاطب کرتا کمرے میں داخل ہوتے یاقوت کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اجوا کی گہری نظروں پر مسکراہٹ چھپاتی نظر چرا کر بیڈ پر بکھری کاسمیٹک سمیٹنے لگی. تم بھی خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو، کڈ فلاورز منگوا لیتے، اس کے بغیر ہیئر سٹائل کیسے مکمل ہوگا. دانی سے کہا بھی تھا جلدی آنا. زارا جھلا کر بولی. اب یہ تم دانی سے پوچھنا، مجھ پر یوں غصہ کر رہی ہو جیسے 2 گھنٹے سے میری دلہن تیار کر رہی ہو. جواباً یاقوت نے بھی اسے جھڑک دیا. سنا آپ نے آپ ہی، چہیتے بھائی کے ارمان زبان پر آنے لگے ہیں. غازی نے شرارتی نظروں سے یاقوت کو بھی دیکھا. تو اس میں برائی کیا ہے میرے بھائی؟
हशाश बशाश अंदाज में बोलता। वो बेड के दूसरे किनारे पर विराजमान हुआ। वो दिल ही क्या जिसमें अरमान न हो। क्यों अजवा जी, ठीक कहा ना मैंने? शरारती नजरों से याकूत ने इसे देखा, जो मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर दी। बस इसे देख कर रह गई। आज कहाँ है याकूत? यमुना ने इसे मुतवज्जो किया। वो मेरे कमरे में इत्मीनान से अपने 16 सिंगार कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। याकूत की इतला पर ज़रा खिलखिलाई थी। तब कमरे में यज़दान की आमद हुई। ये पकड़ो किड फ्लावर्स और कंगन। यज़दान ने सब ज़ारा के हाथ में पटक दिए। पता नहीं कब तक मैं दूसरों के लिए ही फूल गजरे कंगन लाता रहूँगा। पता नहीं मेरे सेहरे के फूल कब खिलेंगे। इंतज़ार में पड़ा बासी हुए जा रहा हूँ। यज़दान पैर पटकता दुहाई दे रहा था। अजवा जी, तुम ही रहम कर लो, कोई झाड़ फूंक, कोई वजीफ़ा। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए इश्क वजीफ़ा पढ़ लो और ख़ुद पर ही दम कर लो, मेरे काम तो बने किसी तरह। शैतानी मुस्कुराहट के साथ यज़दान ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। जिसका दिल तो चाहा थप्पड़ मारकर मुंह सजा दे इसका, मगर बेबस थी। लुच्चा, लफंगा। अजवा की ज़ेरे लब बड़बड़ाहट पर याकूत दबी दबी हंसी के साथ चेहरा दूसरी तरफ फेर गया। हैं, ये क्या कह रही हैं? यज़दान ने हौनक चेहरा बनाए पहले अजवा और फिर याकूत को देखा। वो कह रही हैं, नीलम देवी के चरणों में जा बैठो, सेहरे के फूल खिल जाएंगे। गाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना पागल नहीं हूँ। इसके चरणों में बैठने से बेहतर है मैं राकापोशी पर आसन जमाकर बैठ जाऊं। यज़दान जलकर बोला था। गाजी भाई, तुम ही वो खत ढूंढ कर दे दो जिसका ढिंडोरा ये सारी दुनिया में पीट चुके हैं। यज़दान ने पैर पटकते हुए याकूत की सिमत इशारा किया था। ढिंडोरा पीटने वाली क्या बात है? अब बंदा सच भी ना बोले। याकूत ने खशमगी नजरों से इसे देखा। तुम्हारे बगैर सबूतों के सच ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। ले देकर एक छोटा सा फीडर सबूत बनाकर दिखा देते हो। यज़दान हत्थे से उखड़ कर बोला। हाँ तो और क्या करूं? वही फीडर पीता मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा एंट रहा था। अभी लेकर आऊं वो 2 इंच की बोतल? याकूत के खिड़कते लहजे और यज़दान के उतरते चेहरे पर अजवा भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी थी। वो देखो, अजवा जी हंस रही हैं मुझ पर। और खोल खोल कर बताओ सब, मेरी बेइज्जती करवा के जाने कौन सा सुकून मिलता है तुम्हें? यज़दान अंगारों पर लौटता बोला था। बेटा, तुम सबूत मांगते ही क्यों हो? जब जब सबूत मांगोगी ऐसे ही कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। ड्रेसिंग के किनारे टिके बैठे गाजी ने कहा, ये तुम लोगों ने फिर से वही किस्सा शुरू कर दिया। इसको वहम में डालकर मेरे पीछे लगा देते हो गुमशुदा खत के लिए। अपने मुकम्मल हो जाने वाले हेयर स्टाइल का जायजा लेती यमुना ने याकूत और गाजी को झिड़का। आप ही भाई से बोलें, अगर ये सच्चे हैं तो मुझे वो खत दिखाएं। मुझे कहीं से तो अपना नामो निशान मिले। यज़दान रूहान सा हुआ था। नाम तो हमें पता है तुम्हारा, कृष्णा। ज़ारा मस्जिद से बहस में शामिल हुई। मुझे अपने भगवान का भी तो पता होना चाहिए। मेरे माता पिता पूजा किसकी करते थे? यज़दान फिक्रमंदी से बोला। तुम लोगों को तो बेशुमार भगवान होते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो। गाजी ने कहा। पकड़ कर करना क्या है? जो गुजर गया इस पर मिट्टी डालो। ज़ारा ने कहा। मैं तो 100 बार मिट्टी डाल चुका हूँ, मगर ये दोनों गड़े मुर्दे उखाड़ने पर तुले रहते हैं। जोड़ी ऑफ याजूज मजूज। ओए, तेरी ऐसी की तैसी। भग से उठते गाजी और याकूत अपनी जगह से उठे। यज़दान बदल कर दरवाजे की सिम दौड़ा। गाजी तेजी से इसके ताकुब में बाहर निकल गया, जबकि याकूत ने रुककर खशमनाक नज़रों से अजवा और ज़ारा को खिलखिलाते चेहरों को घूरा। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। यमुना ने मुस्कुराते हुए याकूत को जताया था और फिर अजवा की तरफ मतवज्जा हुई, जिसका चेहरा हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। अजवा, बुरा न मानो तो एक काम कर दो, ज़ारा के साथ अपनी साड़ी की फाल ठीक करती। यमुना अचानक से मुखातिब हुई। ड्रेसिंग रूम के सामने वाले एक रैक में हाज के ब्राउन कलर के जूते रखे हैं, ज़रा वो यहाँ ले आओ, पॉलिश करने हैं। ब्रश और पॉलिश भी उठा लाना, वहीं रखी है। यमुना के कहने पर वो सर हिलाती फौरन अपनी जगह से उठी थी, जबकि याकूत जो दंग खड़ा था फौरन ही इसे रोक गया। अजवा, तुम रुको, मैं जूते पॉलिश कर दूंगा। याकूत के बेइंतहा संजीदा तासरात पर अजवा ने तज़ब्ज़ब के साथ यमुना को भी देखा। वो जूते पॉलिश क्यों नहीं कर सकती? हाज इसके भाई हैं, कर लेगी, तुम जाओ। यमुना के नखुत भरे अंदाज पर याकूत ने नागवारी से इनको देखा। आप शायद भूल रही हैं कि हमारे घराने में बहन बेटियों से जूते पॉलिश नहीं करवाए जाते। वो नागवार लहजे में याद दिला रहा था। कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, अभी कर लेती हूँ। इससे पहले कि यमुना कुछ कहती, अजवा तहम्मुल से बात खत्म करती ड्रेसिंग की सिमत बढ़ गई।
جبکہ یاقوت مزید کچھ بولے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ آپ ہی یاقوت غصے میں گیا ہے، مجھ سے کہہ دیتی میں حاج بھائی کے جوتے پالش کر دیتی، زارا نے دبے لہجے میں کہا۔ یاقوت کو تو آئے گا ہی غصہ، بڑی چالاکی سے وہ دوستیاں جو بڑھا رہی ہے اس سے، ہوش ٹھکانے لگا دوں گی دونوں کے، اگر یہ دوستیاں کوئی اور رنگ لے آئیں تو، میرے شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی، ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، ایسے ہی اس کی اونچی ناک کاٹوں گی ان کے جوتے پالش کروا کر، یمنا دھیمے مگر زہر کھن لہجے میں بولی۔ وہ جوتے اٹھائے ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی کہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے حاج کی نظر اس پر پڑی۔ ارے یہ میرے جوتے کیوں اٹھا رکھے ہیں تم نے، رکھو ادھر۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے حاج دنگ ہو کر بولے اور جوتے اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے رکھ دیے۔ بھابھی تیار ہو رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی جلدی سے پالش کر دوں۔ نہیں بیٹا یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، حاج فوراً بولے، یمنا کی طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے اسے روکا کیوں نہیں، یہ کام میں نے تم سے کروایا ہے کبھی؟ ناگواری سے یمنا کو دیکھتے وہ ڈریسنگ میں چلے گئے، جبکہ زارا نے یمنا کے بگڑے تیوروں پر مسکراتے ہوئے اجوا کو دیکھا اور شانے اسکا دیے۔ اجوا پیاری لگ رہی ہے نا آپ ہی؟ زارا نے ماحول کا تناؤ ختم کرنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یمنا نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ان کی لا تعلقی کو محسوس کرتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ حاج اور یمنا کے گھر سے جانے کے بعد وہ زارا کے ساتھ لان میں موجود گھر کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی، مگر پھر اکتا کر بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ گھر کے اندر وہ جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے یمنا کی تاکید یاد تھی۔ گرم شال اپنے گرد ٹھیک کرتی وہ گھر کے عقبی حصے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ عقبی حصہ بالکل سنسان پڑا تھا، تیز لائٹس میں بھی کڑکڑاتی سردی کی دھند فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ باندھے وہ کچھ دیر تک سوئمنگ پول کے کنارے کھڑی نیلگو کانچ کی طرح شفاف چمکتے پانی کی سطح کو دیکھتی رہی، مگر سوچیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ تم نے بابا صاحب کے حکم کے آگے سر جھکا کر بہت اچھا کیا اجوا، تمہیں اب ایک نارمل زندگی کی طرف جانا ہے، ان معاملات سے خود کو الگ کر لو، آگے بڑھو، دنیا دیکھو، سمجھو، اس کے ساتھ چلنا ہے تمہیں، دنیا سے کٹ کر دنیا میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تم ایک انسان ہو، تمہیں اسی دنیا میں انسانوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے۔ بابا صاحب کے زیر سایہ تم نے جو عرصہ گزارا وہ ایک فیز تھا زندگی کا، مگر اب تم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہو، اس کے مطابق خود کو ڈالو۔ بابا صاحب اور حاج بھائی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بالکل نارمل طریقے سے آگے بڑھے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم بابا صاحب اور بی جان کی طرح سب سے الگ تھلگ ایک حجرے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہو تو بھول ہے تمہاری۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم اب اس شہر میں ایک نارمل زندگی کا آغاز کر رہی ہو۔ لالین کی آواز اس کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر وہ کچھ فاصلے پر رکھی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی، وہاں بیٹھے اسے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، پھر اس کی نگاہ اپنی سمت چلتے آتے یاقوت کی جانب اٹھی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اس خیال سے بکھر گئی کہ قبولیت کا ہی تھا ابھی وہ گزرا لمحہ جب اس نے دل میں یاقوت کے یہاں موجود ہونے کی خواہش کی تھی۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھتی رہی جو قریب ہی کرسی پر بیٹھتا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اختتام ایپیسوڈ 8۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔